हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक फिजिक्स विद इफ्तिखार। क्या आप जानते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों है? या यही आसमान सनसेट एंड सनराइज के वक्त रेड एंड ऑरेंज क्यों हो जाता है? अगर आप मून पर चले जाएं तो आपको आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? अगर आप इन सवालात या इन जैसे और बहुत सारे सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको एक इंतहाई दिलचस्प सब्जेक्ट को पढ़ना होगा जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स हर जगह पे मौजूद है। आपके कमरे में चमकते हुए बल्ब में फिजिक्स है, घूमते हुए पंखे में फिजिक्स है, मौसमों की तब्दीली और दिन रात के आने जाने में भी फिजिक्स है। इसके अलावा कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन्स, ये तमाम चीज़ें आज फिजिक्स की वजह से ही वजूद में है। फिजिक्स एक इंतहाई बुनियादी सब्जेक्ट है। फिजिक्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है उसको एक्सप्लेन करने में मदद देता है। फिजिक्स को बुनियादी सब्जेक्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि फिजिक्स के लॉज, प्रिंसिपल्स एंड फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं दूसरे सब्जेक्ट में भी। जैसे कि केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और किस तरह मॉलिक्यूल मिलके मैटर बनाती हैं, किस तरह ये एटम्स आपस में और किस तरह मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह बॉन्डिंग करते हैं। बायोलॉजी इससे भी कम्प्लेक्स है। बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स का मुतालिया करते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को समझना है तो आपको फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स की समझ होनी चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। वो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की एक लेयर बनानी हो तो सबसे आखिर में फिजिक्स, उसके ऊपर केमिस्ट्री एंड उसके ऊपर बायोलॉजी आएगी। या हम यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी डिपेंडेंट है फिजिक्स पर। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। फिजिक्स के लॉज सिर्फ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में इस्तेमाल नहीं होते बल्कि जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन तमाम सब्जेक्ट में भी फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि फिजिक्स कितना बुनियादी और कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम यूं कह सकते हैं कि नेचर जो है ये हमारे साथ बात करती है, ये हमें अपने आइडियाज कन्वे करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कौन से लैंग्वेज है? फिजिक्स के लैंग्वेज में। वी कैन से फिजिक्स is the language of nature. If you want to understand universe, you have to understand physics. आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसको ये प्रेरी डॉग है। प्रेरी डॉग की खासियत ये है कि ये मोस्टली अंडरग्राउंड रहता है। तो ज़ूलॉजी वालों को ये बात कही जाती है कि अंडरग्राउंड इनको ऑक्सीजन किस तरह मिलता है, ये सफोकेट क्यों नहीं होते। तो अगर ज़ूलॉजी वाले इस बात को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको फिजिक्स को समझना होगा। उनको ये समझना होगा कि अंडरग्राउंड गैसेस का बिहेवियर क्या है, वो डिफ्यूज किस तरह होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। इन तमाम बातों को समझे बगैर ज़ूलॉजी वाले इस सवाल का जवाब नहीं पा सकते हैं कि प्रेरी डॉग अंडरग्राउंड सफोकेट क्यों नहीं होते। और ये तमाम चीज़ें ये लोग फिजिक्स से ही समझ सकते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजी वाले वो लोग हैं जो ह्यूमन बॉडी के वर्क फंक्शन को डिस्कस करते हैं, जैसे कि किस तरह हार्ट पंपिंग करता है, किस तरह हम सांस लेते हैं, अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहे होते हैं। तो अगर ये भी समझने की कोशिश करते हैं फिजियोलॉजी वाले कि किस तरह ह्यूमन बॉडी अपने आप को कूल करती है जब वो हीट अप हो जाती है, तो उनको ये बात समझना होगा कि किस तरह हीट एब्जॉर्ब होता है, किस तरह हीट एमिट होता है, ह्यूमन बॉडी कौन से तरीके से अपने आप को कूल करने की कोशिश करती है। आर्किटेक्ट्स वो लोग होते हैं जो हाउसेस का डिजाइन बनाते हैं, तो जाहिर है उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि हाउसेस इस तरह से बनाए जाएं जिसमें अच्छी तरह वेंटिलेशन का अच्छा ख्याल रखा जाए, क्योंकि अगर उस हाउसेस में वेंटिलेशन का ख्याल नहीं रखा जाए तो फिर ह्यूमन उसमें कंफर्ट के साथ नहीं रह पाएंगे, फिर उनके लिए उसमें जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये तभी मुमकिन है जब आर्किटेक्ट्स को इस बात का इल्म हो कि हीट एक्सचेंज किस तरह होता है, वो कौन से मटीरियल है जो हीट अच्छी तरह एब्जॉर्ब करते हैं, वो कौन से मटीरियल है जो अच्छी तरह हीट एमिट करते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे हीट एमिट होता है। मेरा ख्याल में आप लोगों को इन तमाम बातों से अंदाजा हो गया कि फिजिक्स कितना बुनियादी सब्जेक्ट है और कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यूनिवर्स को समझने में कितना हेल्प देता है। चूंकि फिजिक्स बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, एक मुश्किल सब्जेक्ट भी है,
تو اس لیے اس کو بہتر سمجھنے کے لیے اسے مختلف برانچز میں ڈیوائڈ کیے گئے، جیسے کہ میکینکس، تھرموڈائنامکس، نیوکلیئر فزکس، ایٹامک فزکس. ان برانچز کے علاوہ آسٹرو فزکس، بایو فزکس، کوانٹم تھیوری اور بھی بہت سارے برانچز ہیں فزکس کے. لیکن براڈلی فزکس کو دو بڑے اہم برانچز میں ڈیوائڈ کیے گئے، جیسے کہ کلاسیکل فزکس اینڈ ماڈرن فزکس. 19 سینچری سے پہلی والی فزکس کو کلاسیکل فزکس کہتے ہیں، جبکہ 19 سینچری کے بعد والی فزکس کو ماڈرن فزکس کہتے ہیں. نیوٹونین فزکس کلاسیکل فزکس کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹونین فزکس از دا بیک بون آف کلاسیکل فزکس. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کلاسیکل فزکس موجود تھا تو ماڈرن فزکس کی ضرورت ہی کیوں پڑ گئی؟ تو 19 سینچری کے آخر میں ایسے کچھ ایکسپیریمنٹل آبزرویشن سامنے آنا شروع ہوئے، جیسے کہ بلیک باڈی ریڈیشنز، کامپٹن ایفیکٹ، فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، اسٹیبلٹی آف دا ایٹم وغیرہ، جس کو کلاسیکل فزکس کے لاز اینڈ پرنسپلس کو استعمال کر کے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا تھا. تب فزسسٹ کو ایک نئے فزکس کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کو آج ہم ماڈرن فزکس کے نام سے جانتے ہیں. یہاں پر دلچسپ بات، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ماڈرن فزکس اتنا ماڈرن بھی نہیں ہے، وہ تقریباً 100 سال سے زیادہ پرانا ہے. 19 سینچری کے آخر میں فزسسٹ کو لگنے لگا تھا کہ جتنا بھی فزکس تھا وہ تقریباً سارا ڈسکور ہو گیا، فزکس ختم ہو گیا ہے، فزکس کچھ بچا ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ ایکسپیریمنٹل آبزرویشن، جیسے کہ میں نے پہلے کامپٹن ایفیکٹ، بلیک باڈی ریڈیشن وغیرہ، یہ سامنے آنا شروع ہوئے تو تب سائنٹسٹ شوق میں چلے گئے اور ان کو محسوس ہوا کہ فزکس ختم نہیں ہوا، بلکہ فزکس کی تو تقریباً ابھی ہی شروعات ہوئی ہے. آگے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ آج کا لیکچر ہمارا انٹروڈکٹری ہے، تو اس کو انٹروڈکٹری لیول پہ ہم یہ رکھیں گے. کلاسیکل فزکس جو ہے یہ ہمارے ڈیلی لائف کو ایکسپلین کرتا ہے، جیسے کہ آئینے میں ہمیں اپنا عکس کیوں دکھائی دیتا ہے، یا اگر ہم پانی کو چولہے کے اوپر رکھ دیں تو وہ بوائل کرنا کیوں شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ بال کو ہوا میں اچھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں واپس کیوں آتا ہے. بارش کے بعد رینبو کیوں بن جاتا ہے، کیسے کلاؤڈز آتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر کلاسیکل فزکس کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا. جبکہ ماڈرن فزکس میں ہم ایٹمز اینڈ یونیورس کا مطالعہ کرتے ہیں. ایٹمز کون سے مزید پارٹیکل سے بنا ہوا ہے، یہ پارٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، وہ کون سے فورسز ہیں جس سے ایٹم بائنڈ ہے. یونیورس جیسے سٹارز کس طرح بنے ہوئے ہیں، یہ کیوں لائٹ اپ ہیں، یہ کیوں اس سے روشنی ہمیں سٹار سے ہماری طرف آتی ہے. یہ تمام چیزیں ہم ماڈرن فزکس میں پڑھتے ہیں. ایکس ریز، آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایکس ریز مشین پڑے ہوتے ہیں، تو ان ایکس رے مشین میں ایسا کیا ہوتا ہے جس سے ایکس ریز نکلتے ہیں. لیزر جو آج کل کا ایک بڑا ہی اہم انوینشن ہے، تو لیزر ڈیوائسز کیسے بنائے جاتے ہیں، کون سے پرنسپلز پہ یہ بیسڈ ہوتے ہیں. پہلے بھی میں نے کہا سٹارز، بلیک ہولز، سن، ان تمام چیزوں کا مطالعہ بھی ہم ماڈرن فزکس میں ہی کرتے ہیں. تو چلیے اب فزکس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. Physics is the branch of science in which we study matter, energy, space and time at the most fundamental level. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فزکس میں ہم میٹر کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ انرجی، اسپیس اینڈ ٹائم بھی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم میٹر کو لے لیتے ہیں. تو جو کیمسٹری اینڈ بایولوجی میں ہم پڑھتے ہیں وہ کیا، وہ بھی تو میٹر ہی ہے. لیونگ تھنگز جو اینیملز ہیں، جو پلانٹس ہیں، وہ بھی تو میٹر ہی ہے. کیمسٹری میں بھی ہم مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی تو میٹر ہی ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ فزکس میں ہم اسے دا موسٹ فنڈامنٹل لیول مین ایٹ دا اسمالسٹ لیول اسٹڈی کرتے ہیں. ہم ایٹمس کے لیول پر اسٹڈی کرتے ہیں، ہم اس سے تھوڑا ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، اس سے بھی اسمالر لیول پر ہم چیک کرتے ہیں، الیکٹران لیول پہ، پروٹون لیول پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹری پارٹیکل کیا الیکٹران کسی اور پارٹیکل سے بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے، پروٹون جو ہے ہمارے ساتھ یا نیوٹران ہے یہ کسی اور پارٹیکل سے بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے.
تو ہم ان تمام سبجیکٹ میں میٹر کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن فزکس میں ہمیں اسے ایٹ دا ویری اسمالسٹ لیول اسٹڈی کرتے ہیں. یہ فرق ہے. چونکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ فزکس میں ہم میٹر، انرجی، اسپیس اینڈ ٹائم کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس کو باری باری ایک ایک کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میٹر کیا ہے، انرجی کیا ہے، اسپیس اینڈ ٹائم کیا ہے. تو میٹر ہر وہ چیز ہے جو کہ جس کا ماس ہو اور جس کی والیوم ہو، جیسے کہ چیئر، بک، واٹر، بال پوائنٹ، ایوری تھنگ، ٹیبل، بہت ساری چیزیں ہیں. میٹر کا ایک سب سے بڑی خاصیت میٹر کی یہ ہے کہ اس کو اکثر ٹچ کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام میٹر کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، لیکن موسٹلی جتنے بھی چیزیں ہیں جو میٹر ہے اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے. انرجی، کام کرنے کی صلاحیت کو، مطلب اگر کوئی آبجیکٹ، دا ایبلٹی آف ٹو ڈو ورک، مطلب اگر کوئی آبجیکٹ ورک کر سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انرجی ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر انرجی نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے، بیکاز ورک نیڈز انرجی. انرجی کمز ان ڈفرینٹ فارمز، جیسے کہ سولر، کیمیکل، ونڈ انرجی، ہائیڈل انرجی، اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں انرجی کے. میٹر اینڈ انرجی کے علاوہ ہم فزکس میں اسپیس اینڈ ٹائم بھی اسٹڈی کرتے ہیں. یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اسپیس کا کوئی فزیکل وجود ہے، یا خالی جگہ کو، ایمٹی اسپیس، ایمٹی جگہ کو ہم اسپیس کہتے ہیں. یہ بھی ہم فزکس میں پڑھتے ہیں. یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم کیوں ون ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے. کیا اس کو ہم اس کے ڈائریکشن کو ریورس کر سکتے ہیں؟ کیا ٹائم کو سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ کیا ٹائم کو ہم سٹاپ کر سکتے ہیں؟ ان تمام باتوں کا مطالعہ بھی ہم فزکس میں ہی کرتے ہیں. اب ہم ایک اہم کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ ہم فزکس کو کیوں پڑھیں، کیوں ضروری ہے. اس پہ تو میں نے پہلے بھی بات کی، لیکن ابھی تھوڑا ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گا کہ کیوں فزکس پڑھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے جو ریزن ہے فزکس کو پڑھنے کا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ فزکس کے لاز اینڈ پرنسپلز یہ کہیں نہ کہیں پر دوسرے سبجیکٹ میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اگر آپ اگر باقی سبجیکٹ والے اپنے سبجیکٹ کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو فزکس کو سمجھنا ہوگا. ان کے لیے فزکس سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بہتر طور پر اپنے سبجیکٹ کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب وہ فزکس کو بھی سمجھیں. فزکس ہر چیز کو ایکسپلین کرتا ہے. جیسے کہ یہ بھی میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے ارد گرد کمپیوٹر، موبائل فون، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ فزکس کی وجہ سے وجود میں. اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آپ چاہتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے استعمال میں لا سکیں، تو آپ کو فزکس کی نالج ہونی چاہیے. تیسری وجہ جو ہے وہ ہے آج کل جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی ریپڈلی ترقی کر رہی ہے. آئے روز نئی نئی ایجادات ہو رہے ہیں، نئی نئی چیزیں، نئی نئی ڈیوائسز آ رہے ہیں. اگر ہم صرف میڈیکل فیلڈ کو لے لیں تو اس میں ایکس ریز مشین ہے، ایم آر آئی ہے، الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑتا ہے، پیس میکرز لگائے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ فزکس کی وجہ سے ہی ہیں. ایک بہتر ڈاکٹر کو ایک بہتر فزسسٹ ہونا چاہیے. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میڈیسن سے، میڈیکل فیلڈ سے ایکس ریز کو نکالا جائے تو ڈاکٹرز انکمپلیٹ ہو جائیں گے. اگر ایکس ریز مشین نہیں ہوں گے تو کس طرح ڈاکٹر کو پتہ چلے گا کہ بون میں کوئی فریکچر ہے یا نہیں ہے. تو فزکس کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے آج کل، اس کے لیے بھی فزکس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. جو چوتھی ریزن ہے وہ ہے لمیٹڈ ریسورسز. چونکہ پاکستان آلریڈی ایک بہت ہی غریب کنٹری ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے، ہمارے ساتھ لمیٹڈ ریسورسز ہیں. تو اگر نیشنل لیول پر یا انڈیویجول لیول پر کوئی پروجیکٹ کرنا ہو تو پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہمارے ریسورسز کو ضائع ہی کر دیں، یا کوئی پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں تو وہ کوئی خطرناک تو نہیں ہے.
اگر آپ ایک نیوکلیر پاور پلانٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو فزکس کی سمجھ ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے یہ تباہی کا باعث بنے, یہ معاشرے کو یا ہماری کنٹری کو تباہ کر دے. تو آپ سیفلی ایک نیوکلیر پاور پلانٹ تبھی بنا سکیں گے جب آپ فزکس کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے. اب ہم ایک بڑے امپورٹنٹ کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں, جو کہ فزسسٹ کے کام کیسا کرتے ہیں, وہ کون سے سٹیپس ہوتے ہیں, وہ کون سے مرحلے ہوتے ہیں جس سے فزسسٹ کو گزرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے فزسسٹ آبزرویشن کرتے ہیں. جو نیچر میں جتنے بھی فینامیناز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ایک پیٹرن ہوتا ہے, ایک ریگولرٹی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نیچر میں جتنے فینامیناز ہو رہے ہیں وہ ارریگولر ہیں. فزسسٹ کا کام ہے سب سے پہلے ان ریگولرٹیز کو, ان پیٹرنز کو ڈھونڈنا, ان کو آبزرو کرنا. جیسے کہ کیوں جب ہم کسی آبجیکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ زمین کی طرف گرتا ہے, یا کیوں آبجیکٹ جو ہیں یا پلینٹ جو ہیں یہ سن کے ارد گرد سرکولر پاتھ میں موشن کر رہے ہیں, کیوں یہ اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتے. تو سب سے پہلے فزسسٹ ان پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان پیٹرن کو ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح کی ریگولریٹیز ہے نیچرل فینامنا میں. پھر فزسسٹ اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور ان سوال کا جواب وہ دوسرے سٹیپ میں دیتے ہیں جس میں وہ تھیریز ڈیولپ کرتے ہیں یا ماڈلز بناتے ہیں. جیسا کہ آبجیکٹس زمین کی طرف اس لیے گرتے ہیں کیونکہ زمین ارتھ اسے اپنے طرف, اپنے سینٹر کی طرف ایک فورس سے اٹریکٹ کرتی ہے. یا موسموں کی تبدیلی اس لیے آتی ہے کیونکہ ارتھ جو ہے وہ اپنے ایکسس کے ارد گرد روٹیشن کرتا ہے. دن رات اس وجہ سے آتے ہیں. موسم کی تبدیلی ارتھ کے ٹلٹڈ پوزیشن کی وجہ سے آتی ہے. پھر ان تھیریز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سائنٹسٹ یا فزسسٹ ایک تیسرے سٹیپ پہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ ایگری کرتا ہے, ایکسپیریمنٹ اینڈ تھیریز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے میچ ہوتے ہیں یا نہیں. اگر میچ ہوتے ہیں تو تھیوری پاس ہوتی ہے, اگر میچ نہیں ہوتے تو تھیوری کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے یا اسے موڈیفائی کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ پرانے زمانوں میں آبزرویشن سے ہی لوگ نالج نکالتے تھے, ایکسپیریمنٹس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ اگر آپ دو آبجیکٹ ایک ہیویئر اینڈ ایک لائٹر کو زمین کی طرف گرائیں گے تو ہیویئر زمین پر پہلے پہنچے گا جبکہ لائٹر جو ہے وہ بعد میں پہنچے گا. تو یہ بات تو انہوں نے آبزرویشن سے نکالی تھی, انہوں نے کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تھا. جیسے گلیلیو نے بعد میں غلط ثابت کی, انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر آپ ہیویئر اینڈ لائٹر آبجیکٹ کو بیک وقت گرائیں گے تو وہ بیک وقت ہی زمین پر پہنچیں گے بشرط یہ کہ ایئر ریزسٹنس نہ ہو. تیسرے سٹیپ جو کہ ایکسپیریمنٹ کا سٹیپ تھا, اس سے گزرنے کے بعد سائنٹسٹ چوتھے سٹیپ پہ آتے ہیں اور اس میں ان تمام آبزرویشن کو ایک میتھمیٹیکل فارم دیا جاتا ہے, ایک ایکویشن کی شکل میں کنسائز اینڈ پریسائز فارم میں لکھا جاتا ہے. جیسے کہ نیوٹن کا سیکنڈ لا F = ma یا آئنسٹائن کی فیمس ریلیشن E = mc². تو یہ وہ سٹیپس تھے جس سے فزسسٹ گزرتے ہیں کسی بھی نیچرل فینامنا کو اسٹڈی کرنے کے لیے. آخر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فزکس میں میتھس کیوں استعمال ہوتا ہے, میتھمیٹکس کا کیا استعمال ہے. تو دیکھیے, فزکس کو میتھمیٹیکل سائنس بھی کہتے ہیں. ہیومن کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں اور ان آئیڈیاز کو ہیومنز ورڈز, ووکیبلری اینڈ گرامر کے تھرو دوسروں کو کنوے کرتے ہیں. تو اگر گرامر, ورڈز, ووکیبلری نہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومنز اپنے آئیڈیاز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے, دوسروں کو کنوے نہیں کر پائیں گے. سو وی کین سے ورڈز, ووکیبلری اینڈ گرامر از دا لینگویج in which people or humans communicate their ideas. اسی طرح میتھمیٹکس جو ہے یہ فزکس
کا لینگویج ہے. اگر آپ فزکس کے آئیڈیاز کو کنوے کرنا چاہتے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو میتھمیٹکس کو استعمال کرنا ہوگا. اگر میتھمیٹکس نہیں ہوگا تو آپ فزکس کے آئیڈیاز اپنے ساتھ ہی رکھیں گے، ہر کوئی اپنے ساتھ ہی رکھے گا، دوسرے کو کنوے نہیں کر پائے گا. یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ میتھمیٹکس خود فزکس نہیں ہے، بلکہ میتھمیٹکس فزکس کو کنوے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اور ضرورت یہ بھی ہے میتھمیٹکس کا کہ جو میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں اس کو استعمال کر کے ہم فیوچر کے متعلق بھی جان سکتے ہیں، ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کے متعلق. تو اس لیے میتھمیٹکس کا استعمال ہوتا ہے فزکس میں، اور میتھمیٹکس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے فزکس کے لیے. وہ لوگ جو میتھمیٹکس میں کمزور ہوتے ہیں وہ اکثر فزکس میں بھی کمزور ہوتے ہیں. تو یہ تھا کہ کیوں ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں فزکس میں، یا کیوں فزکس کے لیے میتھمیٹکس ضروری ہے. اسٹوڈنٹس، یہ آج میرا پہلا لیکچر ہے، اس لیے انٹروڈکٹری لیول پہ میں نے رکھا ہوا ہے. ہوپ آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کیوں فزکس ضروری ہے، کیوں فزکس ہم پڑھتے ہیں، فزکس کا اہمیت کیا ہے. اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں باقاعدہ طور پر جو انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے فزکس کا بک ہے یونٹس اینڈ میئرمنٹ، اس سے سٹارٹ کروں گا. ہم اپنے لیکچرز ریکارڈ کریں گے. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انتہائی آسان الفاظ میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.